बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर एजाज़ अहमद शाह इस वक्त आपके साथ मुखातिब हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो पहले हम जो है हेल्थ और उसकी डायमेंशंस के ऊपर बात कर चुके हैं। अब हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पे बात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स का जो बुनियादी तौर पर जो मतलब है वो ये है कि वो फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, डिटरमिन करते हैं, वो फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को डिटरमिन करते हैं। लाइक ईदर वे, या तो आपकी सेहत को अच्छा करेंगे या आपकी हेल्थ के ऊपर बुरा असर डालेंगे। तो ये कौन से फैक्टर हैं जिनको मतलब हमें पता होना ज़रूरी है कि ये वो जो फैक्टर हैं ये हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन से वाले हैं जो अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं, कौन से वाले हैं जो बुरा असर डालते हैं। तो इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट मीन फैक्टर इफ़ेक्टिंग हेल्थ। ये उसका एक ट्रांसलेशन है डिटर्मिनेंट का। तो हेल्थ को आप जानते हैं, ये डेफिनेशन फिर वही बात आगे फिर वही लिखी हुई है, डेफिनेशन जो आपके सामने है। तो ये सिर्फ आपको याद कराने के लिए थी। अदरवाइज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है इससे उसका डायरेक्ट इस तरह कोई बताता नहीं भाई इसी के ऊपर असर होता है। अब ये आपको पता है ऊपर जैसे डेफिनेशन बता रही है कि जो हेल्थ जो है ये मल्टी डायमेंशनल एक चीज़ है जिसके ऊपर कोई एक फैक्टर अमल नहीं करता, बल्कि मैनी फैक्टर्स दे हैव गॉट इफेक्ट ऑन दी हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटी। क्योंकि कम्युनिटी जो है वो इंडिविजुअल से बनती है। अगर इंडिविजुअल्स की हेल्थ ख़राब होगी तो कम्युनिटी की हेल्थ ख़राब होगी, तो फिर उसी नेशन की ख़राब होगी। तो ये एक सिलसिला जो है तो ये उस तरह ये सिलसिला अपने साथ चलता है इसका। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूँ। अगर आप किसी इंसान को देखें, उस पर गौर करें, तो आपको पता चलेगा कि इंसान जो एक तो ख़ुद है, जो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है जो आपको सामने नज़र आता है, हर आदमी का है, मतलब हर चीज़ का है जो कायनात में है, हर चीज़ जो देखने में महसूस होने में लगती है सब उसका वजूद है। अब एक तो ख़राबी वजूद के अंदर हो सकती है, एक ख़राबी वो है जो बाहर हो सकती है। तो इस तरीके से मेनली दो तरह के फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं। एक वो जो बॉडी के अंदर हैं, इटसेल्फ बॉडी के अंदर हैं, एक वो जो बॉडी आपके जिस्म से बाहर हैं और बाहर से आपके जिस्म को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये दो फैक्टर में मेनली अगर आप ज़हन बनाएं इसके ऊपर तो ये दो बनते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं वो जो हम मोटी बात करते जाएं ताकि आपको समझ आ जाए। तो बाकी जो है ये स्लाइड्स में है, आप इजीली उसको पढ़ भी सकते हो, समझ भी सकते हो। ना आए कोई चीज़ समझ तो आप कमेंट्स में डाल के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो बुनियादी तौर पर मैं ये वही कह रहा हूँ कि ये आपको मिल जाएगा जो आपका वो फैक्टर्स के समझने में कि जो अंदर हैं और जिस्म के बाहर हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा उनका। तो अब जो फैक्टर्स हैं वो उनकी लिस्ट आपके सामने है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले लिखा हुआ है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। दूसरा है बिहेवियरल, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल, एजिंग ऑफ पॉपुलेशन, हम ये डिटेल में पढ़ेंगे आगे, जेंडर एंड अदर फैक्टर्स। तो टोटली ये तकरीबन मेजर जो ग्रुप हैं ये 8 हैं जो फैक्टर्स जो आपकी सेहत के ऊपर अच्छा या बुरा, मतलब हर फैक्टर के दो पहलू होते हैं, या उसका अच्छा इफ़ेक्ट होता है या बुरा होता है या दोनों होते हैं, जैसे आप इस्तेमाल करें। तो अकॉर्डिंगली ये हम सबसे पहले बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट को देखते हैं कि ये क्या कहता है। अब इसका मैं सादा आपको समझा दूं तो ये ऐसे होगा कि आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जब मियाँ बीवी का मिलाप होता है तो ड्यूरिंग ये जो कंसेप्शन जो है एक स्पर्म जो कि हाफ क्रोमोसोम लेके 23 एंटर होता है ओवम में, जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम होते हैं मदर की तरफ से, 23 पेरेंट की फादर की तरफ से। तो एज ए रिज़ल्ट 46 23 का पेयर मुकम्मल होता है। और वो एक सेल जो बनता है उसके अंदर जितने क्रोमोसोम और उनके ऊपर फिर जीन्स होते हैं,
تو اب یہ ایٹ دی ٹائم آف کنسیپشن یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ یہ جو انڈیویجول پیدا ہونے والا ہے، یا یہ جو اب انڈیویجول پیدا ہوگا، پہلے ماں کے پیٹ میں رہے گا پھر ڈیلیور ہوگا، تو اس کو کون کون سی اناملیز یا ڈیزیزز ہونے کا خطرہ ہے۔ اب دیکھیں جیسے بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو فیملیز میں رن کرتی ہیں، تو مے بی سم ٹائمز وہ سارے ہیلدی کروموزوم مل جاتے ہیں، کوئی بعض اوقات ڈیفیکٹو چلے جاتے ہیں۔ یہ اب ڈیپینڈ نیچر پہ کرتا ہے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے نیچر کہ اس انڈیویجول کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے، اس کے مطابق ہی کروموسوم اور وہ سپرم اور اووم جو ہیں وہ ملیں گے اس کو، تو یہ اس وقت فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی کروموسومل اناملیز آپ دیکھتے ہیں یہ اس وقت ڈٹرمن ہو جاتی ہیں جس کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو ہے اب اگر ہم جینیٹکس کے لحاظ سے دیکھیں تو بایولوجیکل ڈٹرمننٹ انہی کو کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو بیانڈ ہیومن کنٹرول ہے۔ ہاں البتہ اب ایک چیز دیکھی گئی ہے جو ویسٹ میں ہو رہی ہے کہ جب کوئی کپل شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا جتنا پاسبل ہے جینیٹک ٹائپنگ کراتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسا جین تو نہیں جو ڈیفیکٹو ہو، کوئی افیکٹو طریقے سے وہ ڈسٹرب کر سکے انڈیویجول جو ان کی اولاد آنے والی ہے۔ تو اگر ان کو ملے کہ یہ نہیں ہے ایسی کوئی بات تو وہ شادی کر لیتے ہیں، اور اگر ان کو یہ کہیں اندازہ ہو جائے کہ نہیں جی اس میں کوئی پرابلم کا خطرہ ہے تو وہ اوائڈ کرتے ہیں شادی کرنے سے کہ بھئی اس سے پرابلم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ابھی ایسی کوئی فیسلٹیز اتنی نہیں ہیں جتنے وہ ہمارے سے وہ بہت آگے ہیں۔ تو بہرحال جینیٹک پوائنٹ آف ویو سے ہیلتھ کو ڈیفائن کرتے ہیں دا پریزنس ان دی جینیٹک کانسٹیٹیوشن، مین آپ کا کسی بھی انڈیویجول کا، میرا، آپ کا، سب کا، کسی کا جو جینیٹک کانسٹیٹیوشن یا میک اپ ہے جینز کا کروموسومز کے اوپر وہ نارمل ہے، اینڈ اس میں جتنے بھی جینز ہیں کروموسوم اٹ سیلف جو ہے وہ جینز کی وجہ سے ہے۔ تو جو جینز ہیں اگر وہ ہیلدی ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا ڈیفیکٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ جینیٹیکلی ہیلدی آدمی ہیں۔ تو مطلب وہ یہ ہوگا کہ اب آپ کے جو جین ہیں ان میں تو کوئی پرابلم نہیں، لہذا باڈی کا انٹیریئر جو ہے اب وہ کوئی خاص جینیٹکس کے لحاظ سے رول پلے نہیں کر رہا کہ آپ کو کوئی جینیٹک اوریجن کی ڈیزیز ہو جائے۔ کیونکہ آپ کے جین ہیلدی ہیں، تو لہذا اس لحاظ سے وہ آدمی ہیلدی ہوگا جس کے جین ہیلدی ہوں گے۔ سمپل سی بات ہے جینیٹکس کے لحاظ سے، لیکن یہ بڑی نیرو اور ریسٹرکٹڈ ڈیفینیشن ہے کیونکہ اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی ہیلتھ جو ہے اپنی وہ خراب کر سکتا ہے، اور یا وہ فیکٹرز ہیں جو اس کی ہیلتھ کو خراب کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ذہن نشین کر لیں یہ بالکل کہ یہ انٹیریئر کی صرف یہی بات ہے ایک جو بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ باڈی کے اندر ایٹ دی ٹائم آف کنسیپشن اگر جین کروموسومز کے اوپر جو ہیں وہ ہیلدیئر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں، نیچر کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ والے جائیں گے، تو پھر آپ کو جینیٹک ڈیزیزز کا چانس نہیں ہے۔ اور اگر اس میں ڈیفیکٹو جین چلے جاتے ہیں تو پھر آپ جینیٹیکلی ہیلدی نہیں ہیں، آپ کے اندر کسی وقت بھی وہ پرابلم جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے اور وہ آپ اس ڈیزیز فیس کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب یہ اب یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک کنسیپٹ ڈیولپ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے کہ ان فیوچر شاید یہ ان جنرل میں بھی بات کر رہا ہوں، یہ انجیکشنز، یہ پلز اور یہ جو دوائیاں اور یہ چیزیں شاید غائب ہو جائیں اور اس کے اوپر سارا کام جینیٹکس پہ ہونا شروع ہو جائے اور وہ جینیٹیکل ٹریٹمنٹ شروع کر دیں، جیسے ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ فی الحال یہ تصور ہے اور اس کو تھوڑا بہت وہ ابھی فی الحال ایکسپیریمنٹ میں ہیں، دیکھیں یہ کب تک اور کیا ہوتا ہے، مطلب دس از ناٹ نون ٹل ناؤ۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آدمی جینیٹیکلی ہیلدی جین لے کے پیدا ہوا ہے تو وہ جینیٹیکلی ہیلدیئر ہے، اور اگر اس میں ڈیفیکٹو جین ہے تو پھر وہ ان ہیلدی جین لے کے پیدا ہوا ہے، تو چانسز آف ڈیزیزز آر دیئر۔ تو یہ کہلاتی بایولوجیکل ڈٹرمننٹ۔ اب یہ آپ کے یا کسی اور آدمی کے اختیار نہیں، بیانڈ ہیومن کنٹرول ہے یہ، تو مطلب لہذا اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے، باقی میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ ابھی وہ کیا ہوگا۔ نیکسٹ، اب ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ اب یہ ایک وہ آپ کو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں
کہ آپ کو یہ کیا نظر آ رہا ہے، اسٹرکچر ہے. اور اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو یہ جو کیا کہتے ہیں، یہ بلو اور آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ ریڈ کہہ لیں یا پنک کہہ لیں، تو بچے اور بچیاں نظر آ رہی ہیں. وہ ان کی ڈائیگرام سے بھی بچیوں اور بچوں کا پتہ چل رہا ہے. اوپر میاں بیوی ہیں یعنی ماں باپ ہیں، اور نیچے بچے ہیں ان کے. اب دیکھیں کچھ بچے جو ہیں جو بلو ہیں وہ کیا ہیں، وہ افیکٹڈ نہیں ہیں کسی بھی ڈیزیز سے جو پیرنٹس میں تھی، اور جو پنک کلر کے ہیں وہ افیکٹڈ ہیں، ان کے اندر ڈیفیکٹ موجود ہے. اب اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ تقریباً 6 بچے جو ہیں جو ان میں آپ چیز دیکھ رہے ہیں پرابلم، اور 4 بچوں میں نہیں دیکھ رہے. تو یہ مطلب یہ اس طریقے سے یہ کیا کہتے ہیں ڈیزیز جو ہے وہ پیرنٹ سے ٹرانسمٹ ہوتی ہے. کیوں؟ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ان کی بچوں کی جب وہ کنسیپشن جب ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پیرنٹ سے بار بار ڈیفیکٹیو جین آئے. کبھی صحیح والے جین آ جائیں گے، کبھی ڈیفیکٹیو جین آ جائیں گے اگر ان کے اندر موجود ہیں. تو اس لیے سارے بچوں کو وہ ڈیزیز نہیں ہوگی، صرف انہی کو ہوگی جن میں ڈیفیکٹیو جینز ہوں گے. تو یہ اس سے میرا خیال اس ڈائیگرام نے مزید واضح کر دیا ہوگا آپ کو کہ یہ جو بایولوجیکل ڈٹرمیننٹ ہے یا جینیٹک ڈٹرمیننٹ ہے یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور تمام کو نہیں، کچھ کو ہوگا جن کے اندر جنہیں وہ ان ہیلدی جین پہنچیں گے وہ ان ہیلدی رہیں گے جینیٹیکلی. لیکن جو جینیٹیکلی ہیلدی آئیں گے جین وہ بچے جو ہیں جینیٹیکلی ہیلدی رہیں گے. تو نیکسٹ یہ تھا دس واز دا فرسٹ ون، دیٹ واز دا بایولوجیکل ڈٹرمیننٹ، فیکٹر ہے بایولوجیکل. سیکنڈ، اب آ گیا آدمی کا اپنا بیہیویئر، میرا، آپ کا، ہمارے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان تمام کا، یا لائف سٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ آپ زندگی کیسے گزاریں. آپ جس ماحول میں رہتے ہیں وہاں اس ماحول کے اوپر جس میں آپ کی براٹ اپ ہوتی ہے اس کے اندر آپ کچھ اچھی چیزیں سیکھتے ہیں جو بھی اس ماحول میں ہوتی ہیں، اور ہر ماحول آئیڈیل نہیں ہوتا، اس میں کچھ چیزیں اچھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی. لائک اگر ایسے آپ ماحول میں ہیں جہاں سموکنگ ہوتی ہے تو سیدھی سی بات ہے یہ آپ بھی سموکنگ شروع کر دیں گے. ڈرنکنگ ہوتی ہے تو آپ بھی الکوہلزم کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ جو آپ سیکھتے ہیں یہ کون سکھاتا ہے آپ کو اپنے ارد گرد؟ آپ کے پیرنٹس. سپوز پیرنٹس اگر سموکر ہیں تو بچے کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بھی سموکر بن جائے. شروع میں وہ چوری سے پیا کرے گا، تو بعد میں جوں وہ بڑا ہوتا جائے گا، تھوڑا آزاد ہوگا، تو پھر آہستہ آہستہ وہ بھی پینا شروع کر دے گا. اب والدین جو ہیں وہ رول ماڈل ہوتے ہیں بچے کے لیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جتنی بری عادتیں پیرنٹس میں ہوں گی موسٹ پرابیبلی وہ تمام دوز ول بی ڈیولپڈ اینڈ یو ول فاؤنڈ آل دوز بیڈ ہیبٹس ان دیئر چلڈرن، کو وہ بچوں میں موجود ہوں گی، وہ چوری کریں یا سامنے کریں. پیئر گروپس، دوست، آپ کے ساتھ کے جو گروپ ہیں، فرینڈز ہیں، اور آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں، اور آپ کے سکول میٹس ہیں، اور اس کے علاوہ آج کل جو سب سے زیادہ آپ کے اور میرے سب کے ذہن کے اوپر، ہر ایج کے لوگوں کے ذہن کے اوپر، خصوصاً جو را مائنڈ بچے ابھی جوان ہیں ان کے ذہن کے اوپر جو سب سے برا اثر کر رہی ہے بات وہ ماس میڈیا ہے. اور دیٹ از اے کیا کہیں گے آپ اس کو، آئی ٹی کا چکر ہے. سوشل میڈیا، موبائل، ٹی وی، یہ تمام چیزیں آپ کو بری چیزیں بھی سکھاتے ہیں، اچھی چیزیں بھی سکھاتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم دیکھتے کیا ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل، اچھی بھی اویلیبل ہے، بری بھی اویلیبل ہے. دنیا جہان کا نالج آپ کو اویلیبل ہے کمپیوٹر کے اوپر، نیٹ کے اوپر. آپ اگر اس میں سے پازیٹیو چیز چاہیں تو یہ تمام آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. اب یہ جو میں آپ کو تقریر سنا رہا ہوں یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ نیٹ سے ملی ہے، آپ مختلف سائٹ سے ملی ہے، تو یہ پازیٹیو چیز ہے. چاہو تو آپ بری چیزیں بھی بہت ہیں، بے تحاشا ہیں، اس کے مقابلے میں ہو سکتا ہے اس سے وہ زیادہ ہوں. لیکن یہ آپ پر ہے کہ آپ دیکھتے کیا ہیں، اور یہ آپ دیکھیں گے کیا یہ آپ کے ماحول پہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگ اچھی چیزیں دیکھتے ہیں کہ بری دیکھتے ہیں. تو لہٰذا آپ کو گھر کے ماحول سے، سکول کے ماحول سے، محلے کے ماحول سے، دوستوں سے، باقی عزیز رشتہ داروں سے جب آپ ملتے ہیں تو اس کا بہت بڑا آپ کے اوپر، آپ کے بیہیویئر پہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اینڈ یو بیہیو اکارڈنگلی. تو لہٰذا اگر اچھی چیز دیکھیں گے تو اچھے بنیں گے، اچھی عادتیں اپنائیں گے.
اور اگر بری چیز دیکھیں گے تو ان چیزوں کا آپ کے مائنڈ پہ ایفیکٹ ہوگا، کیونکہ آپ کا مائنڈ ابھی راہ ہے، پوری طرح بات کو، اچھائی اور برائی کو سمجھ نہیں پاتے، تو آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ وہاں سے سیکھتے ہیں۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں، ہم ڈٹرمنٹس کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا اگر ہم صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحت مند ایکٹیویٹیز کرنی ہوگی۔ لائک اسموکنگ میں پتہ ہے کہ اس سے 1001 بیماریاں ہوتی ہیں، تو لہذا ہم اسموکنگ نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا نہ فائدہ کوئی نہیں، صرف ایسے ہی ہے بھائی شوقیہ، فائدہ کوئی نہیں، چھوڑ دیں تو کوئی موت نہیں آتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ سیم از ود ڈرنک، ایڈکشن، نشہ، کچھ اور بری حرکتیں جتنی بھی ہیں، یہ تمام آپ کے جسم کے لیے، آپ کے روح کے لیے، آپ کے مائنڈ کے لیے، آپ کے ایموشنز کے لیے، آپ کی سوشل ایکٹیویٹی کے لیے، یہ تمام جو ہیں یہ تمام نقصان دہ ہیں۔ لہذا ان تمام بری چیزوں کا آپ کو پہلے علم ہو کہ یہ چیزیں بری ہیں، آپ کو سمجھایا جائے، اینڈ یور پیرنٹس لیول، فیملی لیول، سکول لیول، تو یہ تمام چیزیں سمجھائی جائیں تاکہ آپ بری عادت سے بچ سکیں۔ تو مطلب آپ ان سے ایک دفعہ نکل گئے تو پھر جب آپ تھوڑے میچور ہوتے ہیں تو پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بری چیز ہے، میں یہ نہیں کرنے جا رہا، تو آپ اس سے بچتے ہیں۔ لہذا آپ کو چاہیے if you are interested to stay healthy you have to adopt the healthier habits۔ آپ وہ ہیبٹس اپنے اندر ڈیولپ کریں گے جو صحت کے لیے اچھی ہیں۔ وہ بہت ساری ہیں، صاف کھانا کھاتے ہیں، صاف پانی پیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، الکوہلزم نہیں کرتے، اسموکنگ نہیں کرتے، کوئی ڈرگ نہیں لیتے، غیر ضروری دوائی نہیں لیتے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ایسے ہی اپنی کسی کے کہنے کے اوپر دوائی لے لی تو یہ بھی غلط بات ہے، مس یوز آف ڈرگ ہے۔ تو لہذا اب یہ جو چیزیں ہیں ان سے آپ اوائڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں یہ آپ کا بیہیویئر ہے، اپنی آپ کا لائف سٹائل، آپ زندگی کیسے گزارتے ہیں۔ ایک آدمی سیڈنٹری ہے، بیٹھا ہوا ہے، کرتا کچھ نہیں، ہلتا جلتا نہیں ہے، ایک ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے، تو چانسز آف اوبیسٹی، ہائپر ٹینشن، اسکیمیا کس میں زیادہ ہے؟ جو سیڈنٹری ورکر ہے۔ اور جو اگر ایکٹیو آدمی ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، وہ اس نے اڈاپٹ کی ہیلدیئر ہیبٹ، دوسرے نے جو سیڈنٹری ہے اس نے بیڈ ہیبٹ اڈاپٹ کر لی، تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب یہ ڈیولپ کنٹری جو ہیں ان میں اگر آپ دیکھیے تو ان میں یہ چیزیں جو ہے نا اب کچھ ہر اپنی لائف سٹائل کی وجہ سے، اب وہ ایفلوئنٹ کنٹری ہیں، پیسے والے ہیں، تو ان کے یہاں کھانا اچھا ہے، ایکٹیویٹی کم ہو گئے، میکنائزڈ لائف ہے، تو اس کی وجہ سے مینول ورک کم ہوا تو اوبیسٹی ہو گئی۔ اب اوبیسٹی ہوئی تو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے، ڈائبٹیز ہو گئی تو ہائپر ٹینشن ہو گئی، ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز اکٹھے ہو گئی، اوبیسٹی ہو گئی تو آپ کو اسکیمیا کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اور ایٹماسفیئرک پولوشن ڈیو ٹو انڈسٹریلائزیشن، اس کی وجہ سے لنگ کینسر کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اوور سٹریس، جب آپ کو سٹریس بہت زیادہ ہو تو آپ نشے میں پناہ ڈھونڈتے ہیں، تو پھر ڈرگ ایڈکشن ہو گئی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا دس از اے کرس آف انڈسٹریلائزیشن، کہ یہ جتنی بھی بری عادتیں ہیں یہ کرس ہے، یہ مطلب ہے اس کا انڈسٹریلائزیشن کا۔ تو کیونکہ مشین کے جذبات نہیں ہوتے، مشین نے صرف ایک چیز بنانی ہے، وہ بنا رہی ہے، تو اس کو نہ دکھ ہوتا ہے، نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ درد ہوتا ہے، نہ اس طرح ہوتا ہے، یہ صرف انسان کو ہوتا ہے، زندہ چیزوں کو ہوتا ہے۔ تو لہٰذا دس از اے کرز آف انڈسٹریلائزیشن، کہ یہ تمام چیزیں وہاں ہو جاتی ہیں جب آپ میکنائزڈ لائف گزارتے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے جیسے ملکوں کی طرف آ جائیں، انڈر ڈیولپ کنٹری کی طرف، تو ادھر جو لائف سٹائل ہے آپ دیکھیں، لوگوں کو کوئی پتہ نہیں کہ ہم نے رہنا کیسے ہے، گھر کو کیسے صاف رکھنا ہے، پانی کیسے صاف لینا ہے، ڈرینیج کیسے صاف رکھنی ہے، ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گھروں کو گندہ رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے گھر جو ہیں وہ ہوادار نہیں رکھے ہوئے، ان میں روشنی کا گزر نہیں، اور ہم ایک کمرے میں ملٹیپل لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، وہیں جانور باندھ رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، کلچر کا حصہ ہے، اس سے بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ کا یہ دوسرا فیکٹر تھا مینلی، کہ آپ کا لائف سٹائل اور آپ کے اپنا بیہیویئر جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیزیز کی طرف لے جا رہے ہیں یا ہیلتھ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ جو میں بھی آپ سے جتنی باتیں یہ میں گن رہا ہوں، تو بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں تو انفیکشس ڈیزیزز ہمارے
بیڈ لائف سٹائل کی وجہ سے ہمارے جیسے ملک کو سب کانٹیننٹ اور دوسرے افریقن کنٹری میں زیادہ ہیں، جبکہ نان کمیونیکیبل اور کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ ڈیو ٹو لائف سٹائل ویسٹرن کنٹریز یہ تو ان میں یہ زیادہ ہیں، چونکہ وہ اپنی جو انفیکشس ڈیزیزز تو کنٹرول کر بیٹھے، لیکن ان چیزوں کو ابھی وہ ایڈریس کر رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو مطلب یہ دیٹ ول ٹیک ٹائم اگین. لیکن یہ ایک آپ کے لیے ایگزامپل ہے کہ آپ کھائیں پئیں اتنا جتنی ضرورت ہو، لیکن سیڈنٹری نہیں. پھر آپ ایکسرسائز کیجیے تاکہ آپ اپنے جسم کو ایکٹیو رکھیں اور آپ کو یہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں یہ نہ ہوں. تو مطلب یہ دس واز اباؤٹ لائف سٹائل کہ آپ زندگی گزارنے کے کیسے عادی ہیں، کیجول ہیں یا اپنے صحت کے بارے میں خیال رکھتے ہیں. اگر آپ کیجول ہیں تو پھر ملٹیپل ڈیزیزز کا شکار ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ سنجیدہ ہیں، یو آر سیریس اباؤٹ یور ہیلتھ، تو پھر آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو سیریس ہے، صبح آپ کو نماز پڑھ کے مسجد سے نکلیں، یا کوئی آدمی جو مسلمان نہیں بھی وہ صبح اٹھ کے ادھر وہ سیر کر رہا ہے، کوئی جاگنگ کر رہا ہے، کوئی پارک میں پھر رہا ہے. دس از اے ہیلتھیئر ہیبٹ. تو مطلب وہ لوگ ایکٹیو رہتے ہیں، کھانا ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں، وقت پر سوتے ہیں، وقت پر اٹھتے ہیں. تو مطلب جو جتنی چیزیں ہے، سگریٹ نہیں پیتے، یہ ڈرنکنگ کی بیماری نہیں پالتے، یہ سٹریس بہت زیادہ نہیں لیتے، مطلب ان کا فیتھ بہت اچھا ہے، اسپرچول ہیلتھ کی بات آ رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں، یہ ہیلتھیئر لائف سٹائل ہے. تو یہ سب کو آپٹ کرنا چاہیے. یہ دوسرا فیکٹر تھا جو آپ کی صحت کے اوپر اثر کر سکتا ہے ایدر وے. اگر آپ کی حرکتیں اچھی ہیں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور اب آپ کی ایکٹیویٹی بری ہیں تو آپ کی صحت خراب ہوگی. ناؤ دا تھرڈ فیکٹر از، یہ بھی اس کا حصہ ہے کہ اس کے سارے وہ بھی جو میں نے بتا دیا ہے، سارے ہارمفل نہیں اور اچھے بھی ہوتے ہیں کہ آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں اور سوتے وقت پر ہیں، سفیشینٹ فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ ہیلتھ فل رہتے ہیں. یہ وہی بات جو ابھی میں نے ریپیٹ کی. یہ انوائرمنٹ، یہ تیسرا فیکٹر ہے جو آپ کی صحت پہ اثر کر سکتا ہے. وہ ماحول جس میں آپ رہتے ہیں. اب آپ کے ارد گرد ملٹیپل چیزیں، یہ جو بنیادی طور پر انوائرمنٹ ہے اس کا تصور ریلیٹڈ ٹو ڈیزیز فرسٹ ٹائم ہسٹری میں ہپوکریٹس یہ اس کا دیا گیا ہے. تو اس نے کہا تھا کہ انوائرمنٹ کا تعلق ہے آدمی کی صحت کے ساتھ یا لوگوں کی صحت کے ساتھ، جس میں شامل کیا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، آپ کا یہ کہتے ہیں کلائمیٹ، موسم ہے، بہت ساری چیزیں یہ. اور یہ پھر یہ تو ہیپوکریٹ والا جو مسئلہ ہے یہ تھوڑا تھوڑا دب گیا تھا. دبتے دبتے یہ پھر جرم تھیوری نے اس کے اوپر اپنا آپ کو ڈومینیٹ کر لیا. تو انوائرمنٹ کا رول بیچ سے لوگ بھول گئے کہ انوائرمنٹ کا بھی کوئی رول ہوتا ہے ڈیزیز کازیشن میں. لیکن اس کے بعد پھر جرمن ایک جو سائنسدان یا آپ ان کو کہیں بایولوجسٹ یا ان کو آپ سائنٹسٹ کہہ لیں، پیٹنکوفر ان کا نام ہے. تو انہوں نے بڑی دیر کے بعد پھر آگے جب جرم تھیوری آئی اور بہت ساری نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کا یہ شور شروع ہوا، دین ہی اگین ریوائوڈ دا کنسیپٹ آف انوائرمنٹ کہ بھائی آپ جرم تھیوری کے جادو میں پھنس گئے ہو. ساری ڈیزیزز جرم سے نہیں ہوتی، انوائرمنٹ سے بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اس کو بھی یاد رکھو. سو پیٹنکوفر واز ریوائول آف کیا کہہ سکتے ہیں آپ، reviving person of this environmental concept of causation of disease or relationship of environment factor to diseases or human diseases by raised by Hippocrates. تو اس کو اس نے رینیو کیا، جگایا. تو دوبارہ یہ اسی کا ہے. اب آپ اس انوائرمنٹ کو دیکھیں، بارش ہو رہی ہے، مطلب آپ ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بہت ساری چیز دیکھ رہے ہیں. انٹرنل انوائرمنٹ بھی آپ کے اندر بھی انوائرمنٹ ہے، تو مطلب ایک باہر بھی انوائرمنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کیا آتا ہے. 2 types آف انوائرمنٹ. انٹرنل انوائرمنٹ، اب دیکھیں آپ کا اپنا جسم ہے، اس کے اندر کے بعد ایک انوائرمنٹ ہے. کیسے؟ آپ کے مختلف باڈی پارٹس ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کے ساتھ ہیں. اگر ان تمام آرگنز کا آپس میں کوآرڈینیشن ہے، وہ کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہیں، آپ کا اندر کا ماحول باقی ٹھیک ہے، کوئی آپ بری چیز اندر جو ہے آپ کے جسم میں نہیں ہوتی، تو آپ ہیلدی رہتے ہیں. لیکن یہ فیلڈ چونکہ ہمارا نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ جن کو آپ کلینیشین یا فزیشین کہتے ہیں کہ جی یہ ماہر امراض طب ہیں، یعنی مطلب یہ شعبہ طب کے آدمی ہیں، یہ میڈیسن کے آدمی ہیں. تو یہ کلینیشین کا کام ہے جو میڈیسن والے لوگ ہیں.
انٹرنل انوائرمنٹ کا خیال رکھنا یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ایکسٹرنل انوائرمنٹ کا۔ اچھا ایک بات اور، یہاں اس انٹرنل انوائرمنٹ، اب ذرا آپ غور کریں، انوائرمنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ جتنی جگہ آپ نے گھیر رکھی ہے یہ آپ کی ہے، باقی ارد گرد دنیا پوری کائنات جو ہے وہ انوائرمنٹ میں شامل ہے، لہٰذا اس کو اس انوائرمنٹ بہت تھوڑی سی ہے تو اس کو مائکرو انوائرمنٹ بھی کہتے ہیں، انٹرنل انوائرمنٹ کو۔ کہیں کہیں یہ آگے بھی آئے گا، مائکرو انوائرمنٹ کسی اور چیز کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں یہ اس وقت یہی ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مائکرو انوائرمنٹ کیا ہوتی ہے تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں یہ انٹرنل انوائرمنٹ ہے باڈی کی، اس کو مائکرو انوائرمنٹ کہتے ہیں جی۔ ناؤ کمز ایکسٹرنل اور مائکرو، اب بڑی انوائرمنٹ آ گئی۔ اب یہ جو ہے ہمارے ارد گرد، اس میں 3 طرح کی انوائرمنٹس ہیں، فزیکل، اس کے بعد بایولوجیکل اور ہے سائیکو سوشل۔ تو یہ وہ 3 میجر انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں، گروپس ہیں جو ہماری صحت کے اوپر اچھا یا برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کو اسی میں ایک مائکرو انوائرمنٹ کا لفظ ہے، وہ یہ نظر آ رہا ہے، یہ جیسے کے اوپر یہ گرین میں آپ کو یہ سپاٹ آپ کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو گھر کا ماحول ہے، گھر ایک چھوٹا سا یونٹ ہے اس کائنات میں، تو اس کو بھی مائکرو انوائرمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بہت تھوڑی سی چھوٹی سی مخلوق ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کی جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہم مائکرو انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اور کنسیپٹ بھی ہے کچھ ایپیڈیمیولوجسٹ کا کہ جو گھر کی انوائرمنٹ ہے یہ باقی تمام انوائرمنٹ سے بہت چھوٹی ہے، لہٰذا اس کو بھی مائکرو انوائرمنٹ کہا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی پوچھنا چاہے تو آپ دونوں بتا سکتے ہو کہ گھر کو بھی کہتے ہیں اور انٹرنل کو بھی کہتے ہیں، انوائرمنٹ باڈی کو، دونوں کو مائکرو انوائرمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن اوورآل جو مائکرو ہے بڑی، دیٹ از فزیکل، بایولوجیکل اینڈ سائیکو سوشل، یعنی سائیکولوجیکل بھی اور سوشل فیکٹرز بھی۔ تو اس کا آپ کی صحت کے اوپر بڑا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ آپ ذرا دیکھتے ہیں، ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں 3 چیزیں، فزیکل میں کیا ہے؟ آپ کی ایئر ہے، صاف ہے کہ خراب ہے، کنٹامینیٹڈ ہے، ڈسٹی ہے، تو اس کے اندر پولوٹنٹ ہے، اس کے اندر الرجن ہیں، کیا کیا ہیں، ڈیپینڈ کرتا ہے ایئر کمپوزیشن کے اوپر۔ سوائل، زمین کیسی ہے، صاف ستھری ہے یا اوپن ڈیفیکیشن ہوتی ہے تو بہت ساری ڈیزیزز ٹرانسمٹ ہوں گے۔ واٹر، پانی کلین واٹر ہے، سیف واٹر ہے یا کیا ہے، کنٹامینیٹڈ ہے تو آپ اس کو یوز کر رہے ہو۔ پلیوٹڈ ہے یعنی اس میں ہیوی میٹلز پڑی ہیں، انڈسٹری سے آیا، پھر پانی والے علاقے میں چھوڑ دیا، جہاں سے پانی ہم پیتے ہیں نہر میں، وہاں سے پانی آیا، کیمیکل تو ملے ہوئے، آپ کلورینیشن کرتے رہیں، کچھ کرتے رہیں، وہاں پہ پرابلم تو رہے گا، وہ دیٹ ول بی دیئر۔ تو مطلب یہ آپ کو اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس میں وائبریشن ہے، اس میں ہیومیڈیٹی ہے، اس میں ٹمپریچر ہے۔ آپ دیکھیں ٹمپریچر زیادہ آج کل جیسے موسم ہے، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں گرمیوں کا موسم ہے، یہ اگست، مطلب 5-6 اگست ہے، اور اس وقت ہیومیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے سانس آدمی کا رکتا۔ تو یہ اگر اس اوپن آپ فیلڈ میں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو اس کے اوپر ہیٹ سٹروک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایکسٹریم آف ٹمپریچر کا خطرہ، سردیاں بہت ہوں تو ٹرینچ فٹ ہوتا ہے، تو فراسٹ بائٹ ہوتی ہے، تو اس کے بعد آئی برنز ہوتے ہیں یہ جو ہلی ایریاز میں۔ تو یہ جو آپ کا فزیکل انوائرمنٹ ہے اس کے اپنے بیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لیکن مطلب یہ اگر ادر وے اراؤنڈ ہو، صاف ستھری ہو، تو یہ آپ کے لیے فیوریبل ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ تندرست رہتے ہیں۔ بایولوجیکل، آپ کے ارد گرد 2-3 طرح کی چیزیں ہیں جو زندہ ہیں، لائف، ایک مائکرو ہیں ایک مائکرو ہیں، میں نے یہاں نہیں لکھا تو میں ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مائکرو بھی ہیں اور مائکرو بھی ہیں۔ مائکرو میں کیا آتا ہے؟ مائکروبز آتے ہیں، آل ٹائپس، جنرل، اس میں پھر آگے جو بھی آپ اس کی کلاسیفیکیشن کرتے رہیں۔ مائکرو میں 3 چیزیں آتی ہیں، آپ کے ہیومن بینگز ہوتے ہیں جو فیلو ہیومن بینگ، آپ جیسے انسان، آپ کی فیملی کے اندر، رشتہ داروں کے اندر، ہمسائے کے اندر، یہ جو آپ کی سوسائٹی کے اندر، تو وہ بھی آپ کو خراب کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کو مینٹلی سٹریس میں رکھتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، وہ آپ کے ہیومن بینگ، اپنے دوست، آپ جیسے انسان ہوتے ہیں۔ دین اینیملس، تو جانور ہیں
وہ بھی آپ کے معاشرے کا حصہ ہیں، جو ہمارے میں وائلڈ کی بات نہیں کر رہا، جو ہمارے پاس یہاں اپنے شہروں میں یا دیہاتوں میں نارمل اینیملز ہیں جو بینیفیشل ہیں ہمارے لیے، جن کا ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، حلال جانور ہیں، کچھ حرام بھی ہیں لائک ڈاگز ہیں، اور بہت ساری کیٹس ہیں، یہ دوسری بھی یہ پھرتے ہیں ہمارے علاقوں میں، گھروں میں، تو یہ ہمارے لیے یہ بھی ڈینجرس ہو سکتے ہیں اور بینیفیشل بھی. تو مطلب آپ کاؤ دیکھ لیں، بفلو دیکھ لیں، آپ ایون آکس دیکھ لیں، یہ بیل جو ہے یہ ہل چلانے کے کام آتا تھا، اب وزن اٹھانے کے کام آتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم آپ دیکھتے ہیں، تو یہ فائدہ مند بھی ہیں، نقصان دہ، ان کے آپ کی صحت پہ بھی اثر ہے. جانور ساتھ گھر میں باندھے ہوئے ہیں، ان کی ڈیزیزز آپ تک پہنچنے کا خطرہ ہے. تیسری بات پلانٹس ہے، ٹھیک ہے، جس میں ہر طرح کے پلانٹ شامل ہیں. تو یہ پلانٹس بھی اب اس میں الرجیز ہوتی، کچھ پوائزنس پلانٹس ہوتے، تو یہ جو مشروم ہوتے ہیں بعض وہ پوائزنس ہوتے ہیں. تو یہ پلانٹس جو ہیں یہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بینیفیشل بھی ہیں کہ اگر آپ پلانٹس نہیں لگاتے تو آپ کے ایٹماسفیئر صاف نہیں ہوتا، ڈسٹی رہتا ہے. یہ فلٹر اور لنگز، دے آر کالڈ لنگز آف دا سٹیز. اگر پلانٹس ہیں آپ نے لگا رکھے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. دے آر نون ایز لنگز آف دا سٹی. تو لہٰذا یہ آپ سمجھتے جا رہے ہوں گے کہ ان کے دونوں پہلو ہیں ہر چیز کے، کہ آپ یوز کیسے کرتے ہیں. جانور ہے، آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے ایک کتا یا بلی، اب دیکھیں اگر تو آپ اس کو صاف ستھرا نہیں رکھتے تو بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہمارے لوگ شوقیہ طور پر بلیاں پالتے ہیں، یا جو پڑھے لکھے یا ہوش مند لوگ ہیں، وہ پھر ان بلیوں کو یا ان کتوں کو ویکسینیشن کراتے ہیں. وہ ڈیزیزز جو ہیومن بینگز کو ٹرانسمٹ ہو سکتی ہیں، اس کی جتنی بھی ویکسینز اویلیبل ہیں ان جانوروں کو ریگولر ویکسین کراتے ہیں اور ان کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور ان کو طریقے سے گھر میں رکھتے ہیں، تو ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں. تو اس طرح بینیفیشل رہتے ہیں وہ. کچھ لوگ ان سے شکار کھیلتے ہیں، کچھ لوگ ان سے گارڈ کا کام لیتے ہیں، تو مطلب یہ مختلف ان کا اپنا یوز ہے. تو ان کے پازیٹیو یوزز بھی ہیں اور نیگیٹو ایفیکٹ بھی ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کون سا پہلو جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ بایولوجک اور مائکروبز کو دیکھ لیں، ہر جگہ موجود ہیں. آپ اپنے ہاتھ صاف نہیں کرتے، بغیر ہاتھ صاف کیے کھانا کھا لیتے ہیں، مائکروب کا تو قصور نہیں ہے، یہ تو آپ کی اپنا ذاتی قصور ہے. تو لیکن موجود ہے، یہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ جی مائکروب تو ہر جگہ موجود ہیں، جس میں وائرسز بھی ہیں، جس میں پیراسائٹ بھی ہیں، جس میں بیکٹیریا بھی ہیں، تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ جو ہے یہ انجوریس اور مختلف فیکٹر سے بھری ہوئی ہے. اب آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ان سے کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. تو آپ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں. تو مطلب اپنا آپ کو پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں، غلیظ جگہوں پہ غلیظ چیزیں استعمال نہ کریں. تو یہ تمام چیزیں آپ کے مائکروب سے آپ کو بچاتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد تیسری، یہ بہت امپارٹنٹ ہے، سوشل. اب یہ جو سوسائٹی ہے، کیسی سوسائٹی ہے؟ ڈیولپڈ ہے، انڈر ڈیولپڈ ہے. تو مختلف خیالات کے لوگ ہوں گے، مختلف کلچر، طریقہ کار زندگی گزارنے کا ہوگا، مختلف تصور ہوں گے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں یہاں بیلیف کی. آپ دیہاتوں میں جائیں نا تو سردیوں میں کہیں کہ بچہ چھوٹا ہے، اس کی آپ ویننگ کرا رہے ہو تو اس کو چاول کھلا دیں، تو وہ کہیں گے جی چاول ٹھنڈے ہوتے ہیں. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ان کا بیلیف. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں، وہ جو مدر ان لا ہوگی، چاہے ماں تیار ہو گئی ہے بچے کو چاول کھلانے کے لیے، مدر ان لا نہیں کھلانے دے گی. وہ کہے کہ یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، بچے کو نمونیا ہو جائے گا. وہ بیماری بھی آپ کو بتا دے گی کہ اس کو تو نمونیا ہو جائے گا. دس از کالڈ بیلیف. ٹیک اٹ ادر وے اراؤنڈ. گرمیوں میں آپ کہتے ہیں بچے کو انڈا دو، اس کو پروٹین چاہیے. او ہو وہ کہتے ہیں یہ انڈے میں تو بڑی گرمی ہوتی، انڈا گرمی کرتا ہے، گرمیوں میں انڈا نہیں دینا، بچہ تو بیمار ہو جائے گا. تو بات یہ ہے، یہ دس از بیلیف، ٹھیک ہے نا. یہ بیلیف کی وجہ سے صحت خراب ہوتی. اب آپ کے بیلیف اگر اچھے ہیں، صحیح ہیں، کہ بھئی چاول میں کون سے یہ اندر ایسے کوئی برف لگی ہوئی ہے یا اندر کوئی فریزر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے ٹھنڈ پڑتی، اور انڈے میں کون سا ہیٹر فٹ ہوا ہے کہ جی وہ گرم ہوتا ہے. تو یہ ایک فالس تصور ہے جس کی وجہ سے آپ بچے کو وہ کر دیتے ہیں،
بہت ساری جو کام کی چیزیں ان سے محروم کر دیتے. کلچر کو لے لیں. آپ کا کلچر ہے ہمارا کہ ارلی میرج کرنی. اب آپ ارلی میرج کر کے بچوں کی گلینڈ لگا دیں گے، ماں کا بیڑا غرق ہو جائے گا. بچوں کی فیملی بڑی ہے، انکم کم ہے، اور وہ فیملی تباہ ہو جائے گی. تو مطلب ان کی نہ ہیلتھ سروسز ہوں گی، نہ کھانا اچھا ہوگا، نہ گھر اچھا ہوگا. تو مطلب وہ بیماری کا ایک سینٹر بن جائے گا. ٹریڈیشن کی طرف آئیں. ہماری ٹریڈیشنز بس اللہ ہی رحم کرے جتنی بھی ہیں. میں یہاں کی کہہ رہا ہوں اپنے، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں وہیں کی بات کرنی چاہیے. ٹریڈیشن، شادی ہو رہی. اب ہم شادی پہ اب ذرا دیکھیں، ہمارا اگر دیکھیں ہم بینگ اے مسلم، ہمارا صرف ایک کام ہے جو مسلمانوں والا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے نکاح، جو مولوی صاحب پڑھاتے ہیں 5 منٹ میں. باقی ٹوٹل غیر اسلامی ہے اور غیر ضروری ہے، کیونکہ بنیادی چیز ایک ہی ہے کہ نکاح کر لیں 4 بندوں کے سامنے گواہ بنا کے، تو میاں بیوی ہو گئے. تو لیکن ہم 7 دن پہلے پروگرام شروع کرتے ہیں قرضہ لے کے. تو کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. کھانے پہ دیکھیں کتنی تباہی. اب اس کا میں لمبی بات میں نہیں جاتا. یہ اب روز ارد گرد اپنے علاقے میں، اپنے ارد گرد اپنے دوستوں کے ہاں شادیوں پہ جاتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کیا تباہی ہوتی ہے کھانے کی. ہم غریبوں کا حق مارتے ہیں، بھوکے لوگ پڑے ہوئے ہیں اور ہم زمین پر پھینک رہے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے؟ جو آدمی شادی بیٹی کی یا بیٹے کی کر رہا ہے وہ مالی طور پر تباہ ہو کے رہ جاتا ہے. وہ زمین بیچتا ہے، اگر زمین نہیں تو قرضہ لیتا ہے، تو ساری زندگی قرضہ اتارتے گزار دیتا ہے. اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اگر بیمار ہو تو علاج کر سکے، کھانا صحیح کھا سکے، کیونکہ وہ تو مقروض ہے. اس کی کوشش ہوگی قرض خواہ کو بار بار پیسے کا پوچھتا ہے تو وہ پیسے قرض اتارنے کے چکر میں ہوگا. تو یہ ہماری ٹریڈیشنز ہیں. ڈاوری یعنی جہیز دینا ہے مہنگا. اب آپ دیکھ رہے ہیں آج کل الیکٹرانکس دینے ہیں جی، فلاں دینا ہے جی، فلاں دینا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ آپ کی صحت کو سٹریس ہوگی تو ملٹیپل بیماریاں ہوں گی. تو یہ ٹریڈیشنز، ہمارے بلیفز، ہمارا یہ کلچر، یہ تمام چیزیں اگر آپ ان کو پازیٹیو رکھیں گے تو پھر آپ کو کوئی سٹریس پرابلم، سوشل پرابلم نہیں ہوگی. اور یہی چیزیں پھر آپ کا جو ڈسٹرب کلچر ہے یا انجوریس کلچر ہے، یہ پھر آپ کو کدھر لے جائے گا؟ چوری کی طرف، ڈکیتی کی طرف، ایڈکشن کی طرف، کڈنیپنگ کی طرف. تو مطلب یہ جتنی آج کل آپ دیکھتے ہیں موبائل چھینتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کلچرل اب سوشل پریشرز ہیں. پیسے پورے نہیں ہوتے، یہ کام شروع کر دی. جاب لیسنس ہے، یہ کام شروع کر دی. تو یہ سوشل ایولز ہیں. تو اس سوسائٹی کا آپ جس کا موبائل کھو گیا اس کو کتنی سٹریس ہوگی؟ جو کھو کے لے گیا وہ کون سا خوش ہوتا؟ پکڑا گیا تو پولیس کے ہاں گیا تو جو پہلے 4 پیسے کمائے تھے وہ بھی آپ کے لگ گئے اس میں، پولیس اور تھانے میں اور کچہری میں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تمام جو ہیں یہ آپ کی ایکسٹرنل اور انٹرنل انوائرمنٹ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس طریقے سے آپ کی انوائرمنٹ جو ہے، ویدر دیٹ از انٹرنل اور ایکسٹرنل، یعنی ڈومیسٹک ہے یا ادروائز ہے آؤٹ سائڈ دا ہاؤس، اگر وہ اچھی نہیں ہے تو آپ کو بیماریوں کا خطرہ ہے. تو یہ ایفیکٹ کرتی ہیں. آپ ان کو پرسنل لیول پہ جیسے چاہیں ویسے ماڈیفائی کر سکتے ہیں. تو مطلب لہٰذا یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کا ہیلدیئر اسپیکٹ لیتے ہیں یا آپ اس کو انجوریس ہیلتھ پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ ذہن نشیدی دس واز یہ انوائرمنٹل فیکٹر. چوتھا فورتھ ون جو آپ کی صحت پہ اثر کر سکتا ہے ادھر بھی اچھا برا، یہ ہے آپ کا سوشو اکنامک کنڈیشن، کہ آپ سوشلی اکنامکلی کہاں کھڑے ہیں. اس کو 4 طریقے سے میئر کرتے ہیں. یہ بڑی مزے کی ہے. اب آپ ویسے اس پہ دلچسپی بھی آپ کو بہت لگے گی. اکنامک سٹیٹس کیا ہے؟ آپ کا اکنامک سٹیٹس کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے؟ کیا پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں پڑھے لکھے؟ تو پڑھے لکھے ہیں تو کتنا پڑھے لکھے؟ آکوپیشن کیا ہے؟ کام کا کرتے ہیں. آپ کے یہاں پولیٹیکل سسٹم کیسے کام کر رہا ہے، جو وٹس ایور اٹ از، ڈیموکریسی ہے، کچھ ہے، آٹوکریسی ہے، کچھ ہے، تو وہ کیسے کام کر رہی ہے. تو جو کیا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے سوشو اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کسی کنٹری کی، کسی کمیونٹی کی یا کسی انسان کی، وہ اسی کی وجہ سے پھر آپ کو فائدے بھی ہوتے ہیں. آپ کا اکنامک سٹیٹس بھی اچھا ہوتا ہے،
آپ کی ایجوکیشن بھی اچھی ہوتی ہے، آپ اچھے آکوپیشن میں بھی ہوتے ہیں، امپلائمنٹ ملتی ہے، انصاف ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، پرامن ماحول ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے، اب ہم 1 بائی 1 اس کو دیکھیں گے۔ یہ ذرا یہ دیکھیے، یہ بڑی انٹرسٹنگ تصویر ہے، مجھے بہت اچھی لگی۔ تو آگے دیکھیں، جتنے آپ امیر ہوتے جائیں گے اتنے آپ ہیلدیئر ہوتے جائیں گے، جتنے آپ غریب ہوتے جائیں گے اتنی آپ کی صحت بری ہوتی جائے گی، وائس ورسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سٹیٹس سوشو اکنامک جو ہے وہ کیسے ہے؟ پہلے کیا ہے؟ انکم پلس آکوپیشن پلس ایجوکیشن، دیٹ کم سوشو اکنامک اسٹیٹس۔ یہ پولیٹیکل کو ابھی ذرا رہنے دیں، وہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ 3 کمپوننٹس جو ہیں یہ آپ کے سوشو اکنامک اسٹیٹس کو ظاہر کرتے ہیں، انکم، ایجوکیشن، آکوپیشن۔ تو یہ جو ہے 3، انکم انکریزز دا اپرچونیٹیز فار ایجوکیشن۔ آپ کی انکم آپ کے والد صاحب کی زیادہ ہے، مطلب آپ میڈیکل کالج تک پہنچ گئے، انجینئرنگ کالج تک پہنچ گئے، یونیورسٹی تک پہنچ گئے، پوسٹ گریجویٹ PhD کے لیے آپ باہر چلے گئے، دیٹ اگین ڈپینڈز اپان انکم۔ اگر انکم ہی نہیں ہے، بچہ جتنا مرضی انٹیلیجنٹ ہو بیچارہ آگے کیسے بڑھے؟ نمبر 2، آپ کی اچھی ایجوکیشن ہے، آپ کو اچھا آکوپیشن، ویل پیئنگ آکوپیشن مل جائے، ایک اچھی نوکری مل جائے گی، تو مطلب ہے آپ کو اچھی انکم ہو جائے گی۔ جب آپ کی انکم بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ ایجوکیشن بھی اچھی ملے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہی جو ایجوکیشن ہے یہ آپ کے آکوپیشن کو اور آپ کے آکوپیشن جاب کے جو چانسز ہیں، اچھے جاب کے چانسز، ان کو بڑھا دیتی۔ تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے، آپ کی انکم، آپ کی ایجوکیشن، انکم ٹھیک، ایجوکیشن ٹھیک، ایجوکیشن ٹھیک، آکوپیشن ٹھیک، آکوپیشن ٹھیک، انکم ٹھیک، انکم ٹھیک، ایجوکیشن ٹھیک، ایجوکیشن ٹھیک، آکوپیشن ٹھیک۔ تو آپ اگر ان کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کرتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر یہ خراب ہیں تو آپ کی صورتحال خراب ہی ہے۔ جب انکم کم ہے، کھانے کو کچھ نہیں تو پڑھنا کیا ہے؟ جب پڑھنا نہیں ہے تو آکوپیشن کا برا حال ہے۔ تو مطلب یہ تمام تینوں چیزیں بڑی کلوزلی انٹر لنکڈ ہیں۔ یہ اپنے ذہن سوشو اکنامک کلچر کا کتنا پیوٹل رول ہے آپ کی صحت کے اوپر۔ آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ صحت کے لیے کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ تو یہ ہم آگے دیکھیں گے۔ اکنامک سٹیٹس کیا ہے؟ یہ اب ہم 1 بائی 1 وہ 4 تھے نا، اکنامک سٹیٹس، آکوپیشن، ایجوکیشن، پولیٹیکل سسٹم۔ دا پر کیپیٹا GNP گراس نیشنل پروڈکٹ، اٹ موسٹ وائڈلی ایکسیپٹڈ میئر آف اکنامک سٹیٹس۔ اب یہ جو GNP ہے یہ ہر ملک کی آپس میں کمپیئر کر کے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری GNP کہاں کھڑی ہے۔ ہم تو یہ اس کے مطابق ان ڈالرز ہوتی ہے تو یہ وہ اس کے مطابق آپ کمپیئر کرتے ہیں۔ تو اکنامک سٹیٹس کیا ڈٹرمن کرتا ہے؟ اگر آپ کے پاس 4 پیسے ہیں جیب میں تو آپ کے پاس پرچیزنگ پاور ہے، آپ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں خرید لیں۔ آپ کا سٹینڈرڈ آف لیونگ اچھا ہوتا ہے، صاف ستھرے علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا گھر صاف ستھرا ہے، ہوادار ہے، روشنی والا ہے، وہاں تمام اندر فیسلٹیز موجود ہیں۔ آپ کی کوالٹی آف لائف اچھی ہے، آپ لگژریس لائف گزارتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا پیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے سیر کے لیے چلے جاتے ہیں، ریکریشنل ٹورز پہ نکل جاتے ہیں، تو یہ کوالٹی آف لائف آپ کی بہت اچھی ہوتی ہے۔ فیملی سائز، ایک بات یاد رکھیں، جتنی امیر آدمی ہوگا بچے اتنے کم ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ اوپن بتا رہا ہوں میں آپ، وہ زیادہ اور ایکٹیویٹیز میں رہتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ بچوں والی ایکٹیویٹیز میں رہیں، تو لہٰذا اس لیے بچے کم ہوتے ہیں، وہ ان کے ریکریشنل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں، لہٰذا وہ اس طرف ذرا کم متوجہ ہوتا ہے۔ ٹیک اٹ ادر وے راؤنڈ، جو غریب آدمی ہے اس کی سب سے بڑی ریکریشن یہی سیکسول کنٹیکٹ ہے بیوی کے ساتھ۔ ایز اے ریزلٹ جب کنٹیکٹ زیادہ ہوگا تو بچے بھی زیادہ ہوں گے، تو فیملی بڑی ہو جائے گی، مزید پرابلم ہوگا۔ تو لہٰذا جن کے بچے زیادہ ہونے چاہیے ان کے کم ہیں، جن کے کم ہونے چاہیے ان کے زیادہ ہیں، تو یہ اکنامک سٹیٹس پہ برا اثر پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ پیٹرن آف ڈیزیز ڈفرینٹ ہے اکنامک سٹیٹس میں۔ غریب آدمی کے اندر انفیکشس ڈیزیزز کامن ہے، امیر آدمی میں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز کامن ہے۔ تو ایک بات اور ہے جو اس کی بہت خطرناک ہے، وہ ہے اکنامک سٹیٹس کی، دونوں ہیں، ڈبل ایج ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو کوئی لوگ بدماشی پہ اتر آتے ہیں، غنڈے رکھ لیتے ہیں، ڈاکہ زنیاں کراتے ہیں، رابری کراتے ہیں، بینک لٹواتے ہیں، کڈنیپنگ کراتے ہیں، تو
مطلب جیسے ہمارے معاشرے میں چودھری صاحب، زمیندار، ملک، خان صاحب لڑکیاں اٹھوا لیتے ہیں مظاہروں کی، تو یہ جو ہے یہ تمام چیزیں اکنامک سٹیٹس زیادہ ہو جائے تو وہ آدمی کو پاگل کر دیتا ہے، کیونکہ زیادہ دولت اور زیادہ غربت دونوں کفر کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو یہ ڈیوینٹ بیہیویئر ہے، خصوصاً کم آمدنی والا آدمی جو جب تنگ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، چوری کرتا ہے، قتل، کرائے پہ قتل کرتا ہے، کڈنیپنگ کرتا ہے، یہ تمام چوریاں کرتا ہے۔ تو یہ ہر طرح کے جو برے کام ہیں جہاں سے اس کو کوئی بھی 4 پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے وہی تمام یہ کرتا ہے۔ اس کی ریزن، اس کی یہ جو اکنامک جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں کر پاتا تو ڈیوینٹ بیہیویئر کی طرف آ جاتا ہے۔ تو وہ یہ جو ہے کہ چیزیں اکنامکس کی یہ اتنی ہیں جو آپ کو ابھی کہا ہے کہ اچھی اکنامک نہ بہت زیادہ ہو نہ بہت کم ہو، اگر در اتنی ہو کہ آپ اپنی سوسائٹی کے اندر ایک عزت باعزت لیونگ کر سکیں، دیٹ از مور دین انف۔ یہ امیر آدمیوں کے لیے ہے جو اچھے سٹیٹس اکنامک سٹیٹس کے لوگ ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آپ ذرا دیکھیے۔ ڈونٹ ڈگ یور گریو ود یور اون نائف اینڈ فورک، یعنی نائف اینڈ فورک سے آپ کھاتے ہیں اور کھاتے ہیں، آپ کھا کے تباہ ہو جاتے ہیں، اپنی قبر کھود رہے ہیں، مینول ورک آپ نہیں کرتے۔ اس کو دیکھیں، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ آپ اپنی قبر کھود رہے ہیں غلط کھانا کھا کے۔ ناؤ کمز ایجوکیشن، یہ دوسرا فیکٹر تھا سوشو اکنامک میں۔ فیمیل ایجوکیشن ہمارے پاس، ایجوکیشن اوورال ہمارے پاس بہت کم ہے، 30% کے قریب یا تو ابو 30% ہے، اور اس میں ظلم یہ ہے، ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آدمی اپنے دستخط کر لیتا ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے، اور جو پی ایچ ڈی ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ ہے، تو برابر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو لہذا اگر ہم کوئی خاص درمیان میں میٹرک تک لے آئیں یا مڈل کلاس تک لے آئیں تو پھر تو پتہ نہیں ہم بہت نیچے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا ہماری جو لٹریسی ہے وہ بہت کم ہے، اور خصوصی طور پر فیمیل ایجوکیشن بہت کم ہے۔ اب فیمیل ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اگر فیمیل پڑھی لکھی ہے تو گھر کا ماحول صاف ستھرا ہوگا، بچوں کی براٹ اپ بہت اچھی ہوگی، تو وہ مینٹلی ہیلدی ہوں گے، ان کی اپنی عادتیں بچوں کی ہیلدیئر ہوں گی۔ تو جو اگر وہ ماں پڑھی لکھی نہیں ہے تو بیچاری اپنے کام میں گم ہے، اس کو بچوں کا حال پتہ نہیں ہے، وہ کدھر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کوئی نالی میں پڑا ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی لڑ رہا ہے، کوئی چھلانگے لگا رہا ہے، کوئی کسی کا گھر گھس گیا ہے، وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آیا ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ تو مطلب یہ جو ماں کی ایجوکیشن ہے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ بچہ ماں کے پاس رہتا ہے، ماں پڑھی لکھی ہوگی، ہوش مند ہوگی، اچھی چیزیں جانتی ہوگی، بچے کے اندر اچھی چیزیں، اچھی ہیبٹس انکلکیٹ کرے گی۔ اور اگر وہ بیچاری ان پڑھ ہے، اس کو اچھے اور برے کی اتنی تمیز ہی نہیں ہے، تو لہذا الٹریسی جو ہے ماں کی، وہ آپ کو اور باپ کی دونوں آپ چاہیں تو غربت کی طرف، پاورٹی، انڈر نیوٹریشن، بیماری، ال ہیلتھ، ہائی انفنٹ اینڈ چائلڈ مارٹیلٹی۔ جب یہ کام ہوگا، چھوٹے بچے، کھانا پورا نہیں ہے، بچے پہ بچہ ہے، تو مطلب ماں کو بھی کھانا نہیں، میٹرنل مارٹیلٹی بڑھ جائے گی، انفنٹ مارٹیلٹی بھی بڑھ جائے گی، جو انڈر 5 مارٹیلٹی بھی بڑھ جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں پاورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو ایجوکیشن جو ہے وہ ضروری ہے، اسپیشلی مدرز ایجوکیشن ضروری ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ پڑھے لکھے آدمی کو ہیلتھ کی اویئرنیس بھی ہوتی ہے۔ پڑھا لکھا آدمی بہت ساری چیزوں سے واقف ہوتا ہے جو کہ ان پڑھ آدمی کو نہیں ہوتا۔ تو وہ پڑھا لکھا آدمی جب وہ اویئر ہوگا ہیلتھ کے بارے میں، تو اس کو جب بھی وہ کیا کہتے ہیں ضرورت ہوگی، وہ فوری طور پر محسوس ہوگا اس کی طبیعت صحیح نہیں، وہ ضرور میئرز لے گا یا کسی ڈاکٹر سے رجوع کرے گا۔ تو لہذا یہ اس کی ایجوکیشن جو ہے اس کی وجہ سے اس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات آپ نے ایک اور چیز نوٹ کی ہوگی، آپ کو جتنے لوگ گاؤں کے ہیں یا شہر کے ہیں، آپ یہ نوٹ کریں کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کے اندر سیلف کانفیڈنس بہت ہوتا ہے، وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ غریب آدمی چاہے 100 اچھی بات کر رہا ہو، ان پڑھ آدمی، اس کی بات وہ ڈر کے خوف سے بات کر رہا ہوتا ہے، شاید وہ کوئی غلط بات کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو کانفیڈنس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو نہیں پتا کہ یہ جو بات کر رہا ہے حالانکہ صحیح ہے، لیکن وہ کنفرمڈ نہیں ہے کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ بات جو ہے یہ صحیح ہے، یا میں ایسے ہی
رینڈملی جو دل آ رہا ہے وہ کہے جا رہا ہوں، لوگ میرے پر ہنسیں گے، تو سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، لہذا وہ چپ رہتا ہے، ڈر کے مارے بولتا نہیں، حالانکہ بات اس کے ذہن میں جو آئی ہوتی ہے بہت کام کی ہوتی، لیکن سیلف کانفیڈنس نہ ہونے کی وجہ سے اور وہ ڈیو ٹو الٹریسی وہ آدمی بات کرنے سے قاصر رہتا ہے اور وہ اچھی بھلی بات اس کے دل میں رہ جاتی ہے۔ تو ایجوکیشن۔ تھرڈ ون واز آکوپیشن۔ اب دیکھیں آکوپیشن جو ہے نا یہ ڈبل ایج ویپن ہے۔ کیسے؟ آپ کس کام میں ہیں، جس کام میں ہیں اس کا اچھے اثرات ہوتے ہیں یا برے اثرات ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، تو آپ کے ہاں آپ کو خطرہ ہے مختلف کمیونیکیبل ڈیزیزز کا، کٹ لگ جائے کوئی چیز، جو بلڈ بارن ڈیزیزز ہیں ان کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ کول مائن ورکرز ہیں، لنگز تباہ ہو جاتے ہیں۔ ایسبسٹاس ورکر ہیں، ان کے لنگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو شوگر انڈسٹری کے لوگ ہیں، کارڈ بورڈ انڈسٹری کے لوگ ہیں، پیپر انڈسٹری کے لوگ ہیں، ان تمام کو یہ مسائل ہوتے ہیں ڈیو ٹو۔ ویلڈر کو دیکھ لیں، جلدی اندھا ہو جائے گا بیچارہ، کیوں؟ اس کے یہاں برن ہوتے ہیں، وہ جب ویلڈنگ کرتا ہے تو بڑا شعلہ تیز ہوتا ہے، تو فلیم جو ہے اس کی وجہ سے اس کو ہوتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے آکوپیشن ہیں ان کا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ بہت بڑا ریلیشن ہے۔ اگر آپ کا صاف ستھرا آکوپیشن ہے، کیمیکل یوز ہوتے ہیں، ایسڈ یوز ہوتے ہیں، فیومز اڑتے ہیں، یہ آپ کے لنگز کو افیکٹ کرتے ہیں، تو یہ لیڈ ہے اس کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو لیڈ پوائزننگ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کیا کام کرتے ہیں۔ اگر ایسا نان انجوریس کام کرتے ہیں، اب ذرا میں آپ غور کر لیں، ایک آئی سرجن ہے اور ایک جنرل سرجن ہے، زیادہ رسک پر کون ہے؟ آئی سرجن، جنرل سرجن۔ آئی سرجن نے کیا کرنا؟ کچھ بھی نہیں، ہلکا پھلکا کام ہوتا ہے اس میں، وہاں نہ کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو جو جنرل سرجن جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا ہے بلڈ کو، تو آئی سرجن تو نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو آکوپیشن ہے، جو آپ کا پیشہ ہے وہ کون سا ہے۔ اگر وہ خطرناک ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپ پریونٹیو میئر نہیں لیتے تو آپ کو پرابلمز زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ سیف اینڈ ساؤنڈ قسم کا آکوپیشن ہے، لائک ٹیچنگ ہے، ٹیچر بیٹھا ہے پڑھا رہا ہے، مطلب صاف ستھرا وہ ہے، ہاں البتہ یہ ایئر بارن ہوتی ہیں، وہ اگر کسی کو پرابلم ہے اس کو کلاس سے باہر کر دے، ایسولیٹ کر دیں گھر میں ان کو، یا اس کو کلاس میں نہ آنے دیں تو بات ختم ہو گئی، تو وہ آدمی آرام اور اس سے بالکل ہیلتھ فل انوائرمنٹ میں بچوں کو پڑھا سکتا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ آپ کا آکوپیشن جو ہے، یہ ایک آدمی ڈرائیور ہے پروفیشنل، بسیں چلاتا ہے، اوور ورکڈ ایکسیڈنٹ کر لے گا تو آپ کی صحت تباہ، وہ کیا ہو گئی؟ ڈیتھ ہو گئی یا آپ ڈسیبل ہو گئے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ کا آکوپیشن جو ہے اس کا صحت کے اوپر ڈبل ایج ویپن ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ آخری پولیٹیکل سسٹم، سوشو اکنامک کا فورتھ والا جو فیکٹر تھا ڈٹرمیننٹ، اس کا چوتھا سب ڈٹرمیننٹ پولیٹیکل سسٹم۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ اپنے ملک پہ غور کر لیں، ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات، پولیٹیکل سسٹم اگر سٹیبل نہیں ہے، اچھا ہے یا برا، اس کو چھوڑ دیں، سسٹم اچھا ہے یا برا، وہ جمہوریت ہے، وہ صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، بادشاہت ہے، کوئی چیز ہے، اگر وہاں سسٹم اس سسٹم کے سٹرکچر کے مطابق صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو اوکے، گو فار اٹ، وہ ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ سسٹم جو مرضی ہو، ایون آپ اسلامی سسٹم لیں، دینی مذہبی مسلمان والے قرآن کا نظام لیں، چلائے گا کون؟ انسان۔ اگر وہ بھی اس کے اندر بھی ڈنڈی مارے گا تو آپ کے پولیٹیکل سسٹم میں سٹیبلٹی نہیں رہے گی، کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو آپ کی پھر پولیٹیکل جو حکومت ہے وہ آپ کے ہیلتھ پالیسی بنائے گی، ہیلتھ پالیسی بنائے گی تو پھر بجٹ ایلوکیٹ کرے گی، جب بجٹ ایلوکیٹ کرے گی تو پھر آپ سے فیڈ بیک بھی لے گی کہ جی کن چیزوں پر خرچ ہونا چاہیے، پریونٹیو سائڈ پر یا کیوریٹیو سائڈ پر۔ تو وہ پھر یہ بھی کہیں گے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے، ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی چاہیے کہ نہیں چاہیے، ہمیں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ہم لے لیں کہ نہ لے لیں۔ جب ایک خاص پالیسی چلے گی تو آپ کا اکنامک کنڈیشن بھی ملک کی بہتر ہوگی۔ اب آپ سنتے ہیں ڈالر جی 250 روپے کا ہو گیا، ریزن بینگ پولیٹیکل انسٹیبلٹی، جو ہی اسٹیبلٹی آتی ہے تو ڈالر کی قیمت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو دیٹ شوز اگر آپ کا پولیٹیکل سسٹم سٹیبل ہے تو ہر چیز سٹیبل ہے، ہر سسٹم سٹیبل ہے۔
उसमें सिक्योरिटी का निज़ाम भी सब स्टेबल है, हेल्थ का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है, तमाम चीज़ें स्टेबल होंगी क्योंकि पॉलिसीज़ बनेंगी, उन पॉलिसीज़ के ऊपर अमल होगा, मुल्क तरक्की करेगा। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही अनस्टेबल है तो बात ही ख़त्म हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये वो पॉलिटिकल सिस्टम इनको डिटरमिन करता है। आपके इकोनॉमिक्स के, आपको एजुकेशन के, आपके जो ऑक्यूपेशन है, ये तमाम पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो अनस्टेबल है तो जॉबलेसनेस होगी, तो ऑक्यूपेशन तो हो गए, स्कूलों का हाल बुरा होगा, तो मतलब उसको कोई, आप देखें बलूचिस्तान में सैलाब आया तो अगर गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है तो वहाँ स्कूल दोबारा कैसे तामीर होंगे, लिहाजा एजुकेशन का भी बेड़ा गर्क हो गया, इनकम भी छुट्टी। तो ये तमाम पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है जी। तो ये बुनियादी चीज़ थी। फोर्थ वाला फैक्टर था किस चीज़ का? सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट का। दैट वाज फोर्थ वन। नाउ कम द फिफ्थ। इसका एक और है, वो भी देख लें। ये ज़रा ये देखें, ये आप ज़रा तस्वीर पे गौर करें। एक अमीर आदमी है, खा खा के उसका पेट देखें कहाँ पहुँचा हुआ है। गरीब जो है उसको नज़र ही नहीं आ रहा क्योंकि वो तो उसके पेट के नीचे है बेचारा। तो यानी वो अमीर आदमी अपने पैसे और अपनी अयाशी के अंदर इतना गुम है, उसको गरीब आदमी बिल्कुल इतना छोटा मुनहनी सा नज़र आता है। उसके पर कोई नज़र नहीं कि गरीब की भी कोई रिक्वायरमेंट है, गरीब की कोई ज़रूरियात हैं, तो उसको सिर्फ अपनी ज़रूरियात नज़र आती हैं। अब आप ज़रा देखें, ये है कि हेल्थ के ऊपर ये आपकी अब जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो कैसे ज़ाहिर हो कि वो हेल्थ के साथ कमिटेड है या वो लोगों की हेल्थ इम्प्रूव करना चाहता है। तो वो आपको इससे पता चलता है कि बजट के अंदर उन्होंने हेल्थ सेक्टर को कितना दिया। तो हमारे पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि लेस देन 1% आपके जीएनपी का हेल्थ के ऊपर खर्च होता है। आप ज़रा गौर करो कि 100 में से आपको 1 रुपया मिलता है, यानी आप उसको खर्च करते हैं हेल्थ के ऊपर। उसके बावजूद आप देखें कि हेल्थ जो है बहुत कुछ कर रहा है। और अगर ये जो WHO का जो क्राइटेरिया है हेल्थ फॉर ऑल बाय द ईयर 2000, उसमें है इट शुड बी 5%। देखें अब हम कितने दूर हैं, वी आर लेस 0.80 इस पर हैं हम। तो ये अब इसको 5 तक ले जाएं तो क्या हालात होंगे। तो अगर 1 तक ये है तो इसको आप 5 टाइम्स कर लें तो फिर देखें क्या होता है, अगर करप्शन ना हो तो मतलब भी देखें ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इससे जब ये बेहतरी होगी तो फिर क्या होगा, इससे जो हमारी पुअर मैन डिजीज़ हैं हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। तो हम जो पुअर हेल्थ जो हमारी ज़्यादा है, डेट इज ड्यू टू पुअर पॉपुलेशन ज़्यादातर जो है। तो लिहाजा जब ये हमारी जीएनपी बढ़ेगी, हेल्थ सर्विसेज ज़्यादा होंगी, तो उस पॉलिटिकल जो विल भी होगी कि लोगों की सेहत अच्छी करनी है। प्रिवेंटिव साइड पर स्ट्रेस होगा, क्यूरेटिव साइड ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, होनी है, लेकिन परसेंटेज कम होनी चाहिए। लेकिन प्रिवेंटिव साइड पर ज़्यादा हो। अब प्रिवेंटिव साइड पर ज़्यादा, शुरू में ज़्यादा खर्च होता है लेकिन बाद में कम, लेकिन क्यूरेटिव में हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसलिए आप लोगों को साफ़ पानी दे दें, शुरू में ख़र्चा होगा, बाद में ये डिजीज़ नहीं होंगी जीआईटी की। तो ये आपका जो सोशो पॉलिटिकल सिस्टम है, जब ये बेहतर होता है तो डिजीज़ भी कम हो जाती हैं। तो ये हम वो पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे थे। दिस इज़ ऑल ओवर एज फार एज फोर्थ द फैक्टर वाज कंसर्न डिटर्मिनेंट जो है। फिफ्थ वन हेल्थ सर्विसेज, आपके यहाँ ये उसी से कनेक्टेड है पिछले वाले से। तो अब आप देखें, पर्पज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। साफ जा रहे जो हेल्थ सर्विसेज हैं हमारे यहाँ, उनका मकसद क्या है, लोगों की सेहत अच्छा करना चाहते हैं। उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हैं, ट्रीटमेंट भी होती है, रिहेबिलिटेशन भी होती है, प्रोटेक्शन भी होती है, प्रिवेंशन भी होती है। तो ये तमाम चीज़ें होती, उसमें हर तरह की एक्टिविटी है। इम्यूनाइजेशन भी होती, बच्चों की, बड़ों की। इसके अलावा आपको सेफ़ वाटर मिलता है, सेफ़ सैनिटेशन मिलती है, अच्छे घर, अच्छी चीज़ें, आपको प्रेग्नेंट वुमन को केयर मिलती है, इंटरनेटल, एंटीनेटल, पोस्ट नेटल, हर तरह की सर्विसेज मिलती हैं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज होती हैं, मतलब और ओल्ड एज जीरियाट्रिक्स, उसके लिए सर्विसेज होती हैं। तो हेल्थ सर्विसेज के लिए ज़रूरी है। अब ज़रा यहाँ काबिल तवज्जो बात है, ये हेल्थ सर्विसेज हैं, ओके जी, गो फॉर इट, हैं, बहुत मेहरबानी। हाउ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये कैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं मुल्क के अंदर? क्या ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन,
کہ جہاں زیادہ لوگ رہتے ہیں وہاں زیادہ سروس، جہاں کم لوگ رہتے ہیں وہاں کم سروس. یہ ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن. تو لہٰذا حصہ بقدر جسہ، جہاں پہ موٹا آدمی بیٹھا بیچارہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، کمزور آدمی 1 روٹی کھائے گا. ہمارے یہاں نہیں، موٹے والا 1 کھائے گا، کمزور والا 2 کھائے گا. ہونی تو چاہیے ویسے ایسے، لیکن وہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹر پاکستان میں جتنے بھی ہیں اراؤنڈ اباؤٹ 800+ ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ ہماری تقریباً 2/3 جو پاپولیشن ہے وہ رورل ایریا میں رہتی ہے، 1/3 اربن ایریا میں رہتی ہے. جبکہ ہمارے MCH سینٹر 2/3 جو ہیں وہ اربن ایریا میں ہیں اور 1/3 جو ہیں وہ رورل ایریا میں ہیں. ایگزیکٹلی اپوزٹ ایٹ 180 ڈگری. آپ ذرا غور کریں، 2/3 کو رورل ایریا میں ہونا چاہیے تھا، 1/3 کو اربن میں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ ہماری غلط پالیسی، ہم نے سروسز دیں لیکن بیکار کر دیں. تو لہذا جہاں زیادہ پاپولیشن ہے وہاں سروسز پوری نہیں ہوتی، جہاں پاپولیشن کم ہے وہاں ایکسیسیبل لوگ نکمے بیٹھے ہوئے ہیں، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو سروسز دیتے ہیں وہ تمام لوگوں کو اس طریقے سے دیں کہ جتنے وہاں لوگ ہیں اس کے مطابق ان کو سروسز پرووائڈ کی جائے. ہم اس ٹاپک کو یہ جو میں بات کر رہا ہوں پرائمری ہیلتھ کیئر میں بھی پڑھیں گے اور پھر فلاسفی آف ہیلتھ میں بھی پڑھیں گے. تو لہذا وہاں ڈیٹیل زیادہ ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. تو یہ ابھی اتنا ہی کہ بھئی آپ یہ سمجھ لیں ہیلتھ سروسز جو ہیں، اگر اچھی ہیلتھ سروسز اویلیبل ہیں اور آپ کو ایکسیسیبل ہے، اویلیبل ہونا اور بات ہے، ایکسیسیبل ہونا اور بات. اویلیبل ہیں تو آپ کے ہیلتھ جب آپ کو ضرورت ہوگی آپ سروسز لے سکیں گے، اور اگر نہیں ہیں تو آپ کی صحت خراب ہوگی. تو لہذا یہ ہیلتھ سروسز کی اویلیبلٹی اور ایکسیسیبلٹی پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی صحت جو ہے. یہ ایک اور ڈٹرمنٹ 6th ون. اب یہ بڑی مزے کی چیز ہے، وقت کے ساتھ سروسز بہتر ہو رہی ہیں. جب پاکستان بنا تو اگر آپ غور کریں تو اس وقت جو ہیلتھ سروسز بہت پور تھیں، لوگوں کی عمریں بہت کم تھیں، لوگوں کے ریسورسز بہت کم تھے، لہذا کھانے کو کم تھا، بہت مسائل تھے. ود دی پیسج آف ٹائم پاکستان کی صورتحال ذرا بہتر ہوئی، امپروو کیا اس نے اکنامکلی ادروائز بھی، تو صورتحال ذرا بہتر ہوئی. جب میں آپ جیسا اسٹوڈنٹ تھا MBBS میں، اس وقت جو ہمیں پڑھایا گیا تھا اس وقت جو ایوریج ایج تھی ایٹ برتھ دیٹ واز 40 ایئرس. پاکستان کی جو ایوریج ایج تھی انسانوں کی دیٹ واز 40 ایئرس. اب یہ 72 ایئرز ہے، اب ذرا تقریباً ڈبل ہونے والی ہے. تو یہ ڈیو ٹو امپروومنٹ ہے ان دی انوائرمنٹ، ان دی انکم، ان ایجوکیشن، ان اکنامکس، بہت سارے اور فیکٹر ہیں. ان کی بہتری کی وجہ سے یہ لوگوں کی عمریں بڑھنا شروع ہو گئی. اب ذرا یہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں آپ کو انٹرنیشنلی بھی دیکھنا ہوگا. اب ذرا غور کریں کہ جب پاپولیشن چھوٹا بچہ اس کے مسائل اپنے ہیں، جوان کے اپنے ہیں، بوڑھے کے اپنے. تو اب بوڑھے جب زیادہ ہوں گے تو ان میں کیا ہوگا، تو ڈیزیزز جو ہے اور طرح کی ڈیزیز آنا شروع ہو جائیں گی. اب آپ کو ان کی بھی کیئر کرنی پڑے گی. جاپان کا ایگزامپل لیں تو جاپان اس وقت بہت پریشان ہے کہ وہاں پہ 100+ ایئرز کی بڑی آبادی ہے، اور ان کو اسی لیے ایک جیریاٹرکس مین، یہ جو اولڈ ایج پرابلمز ہیں ان کی اسٹڈی کو کہتے ہیں. تو جاپان میں بہت زیادہ جیریاٹرکس کے اوپر توجہ کی جا رہی کیونکہ پاپولیشن بوڑھی بہت زیادہ ہے. تو وہاں ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اسکیمیا، یہ جو یہ آپ کے وہ ہے بلائنڈنس اور یہ آرتھرائٹس اور اس طرح کے جو پرابلمز ہیں یہ امبنڈنٹ ہیں. تو لہٰذا پاکستان میں بھی اگر پاپولیشن بڑھے گی یا کسی اور ملک میں بڑھے گی تو وہاں بھی ایسے پرابلم ہوں گے اور ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا. تو یہ بھی ایج جو ہے یہ بھی ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کو کیا ڈیزیزز ہونے جا رہی ہیں. تو اس کا بھی ایک رول ہے. تو لہذا یہ ذہن نشین کریں کہ ایج کے اوپر اگر آپ کے یہاں پاپولیشن اولڈ ایج بڑھے گی تو کرونک ڈیزیزز زیادہ ہو جائیں گی. تو مطلب یہ ایک اور فیکٹر تھا. 7th ون، سیکنڈ لاسٹ، دیٹ از جینڈر، خواتین. میں جینڈر کو خواتین کہوں گا. کیوں؟ مردوں کے لیے سروسز اویلیبل ہیں آل اوور دا کنٹری اینڈ دوز سیم آر اویلیبل فار دا فیمیلز ایز ویل. تو یہ جتنا بھی ہمارا ملک کا ہیلتھ سسٹم ہے
یہ تمام سروسز دے رہا ہے میل فیمیل دونوں اس پاپولیشن ٹوٹل کو، لیکن خواتین مردوں کے نسبت ڈیو ٹو چائلڈ بیئرنگ، کیونکہ انہوں نے بچے پیدا کرنے، دے آر ایٹ گریٹر رسک ٹو ڈیولپ ڈیزیزز ایز پرابلمز ایز کمپیئر ٹو میل پاپولیشن۔ لہٰذا جس آدمی کو زیادہ بھوک لگی ہوگی اس کو زیادہ روٹی دینی پڑے گی، لہٰذا جو زیادہ رسک پر ہے اس کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ لہٰذا جینڈر کی وجہ سے اب دیکھیں، اگر آپ پاپولیشن اب اپنی پاکستان کی دیکھیں تو ویمن پاپولیشن بڑھ رہی ہے، فیمیل 49% میل ہیں، 51% فیمیلز ہیں۔ تو اب یہ جب اس طرح ہوگا تو پھر فیمیلز کے لیے آپ کو سروسز بڑھانی ہوں گی، تو لہذا آپ کو فیمیل یہ اس کے لیے 1993 میں یہ ویمن ہیلتھ کے اوپر گلوبل کمیشن ایک بنا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ خواتین کی نیوٹریشن، ریپروڈکٹیو ہیلتھ، اور اس کے بعد وائلنس جو گھروں میں ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ دیہاتوں میں ادھر ادھر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، پھر ایجنگ جب خواتین بوڑھی ہوں، لائف سٹائل ریلیٹڈ کنڈیشنز اینڈ آکوپیشن انوائرمنٹ، ان کے لیے یہ بہتر کی جائے۔ یہ مطلب خواتین کے لیے ایک باڈی بنی ہوئی ہے گلوبل کمیشن جو ہے، تو وہ یہ چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کیونکہ یہ خواتین چائلڈ بیئرنگ کی وجہ سے یہ کچھ زیادہ رسک پر ہیں بنسبت میل پاپولیشن کے، لہٰذا دے ریکوائر مور اٹینشن ایز کمپیئر ٹو میل پاپولیشن۔ ڈیفینیٹلی میل ریکوائر اٹینشن، لیکن خواتین کمپیریٹیولی دے نیڈ مور اٹینشن ایز کمپیئر ٹو میلز ڈیو ٹو چائلڈ بیئرنگ۔ تو مطلب یہ بہت ضروری ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ اینڈ دا لاسٹ ون از جنرل مسلینیس۔ اب کھانا چاہیے، کہاں سے آئے گا؟ ایگریکلچر سے ہے، تو آپ ایگریکلچر پہ ریسرچ کریں، تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہونے چاہیے، وہاں پہ ریسرچ سینٹر ہونے چاہیے، نئی سے نئی فصلیں آنی چاہیے جو پر ایکڑ زمین جو اس میں سے پروڈکٹ زیادہ دیں، بیج آنے چاہیے، ایسے سیڈ آنے چاہیے جو آج کل آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سوشل ویلفیئر، کئی لوگ ہیں جاب لیس ہیں تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ان کی ہیلپ کرتا ہے، کئی لوگ ڈسیبلڈ ہیں، سوشل ویلفیئر ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کو ایسی جاب دلواتا ہے جو ان کی ڈسیبلٹی کے مطابق ہوتی ہیں۔ ایجوکیشن کا انتظام کریں، این جی اوز آتی ہیں گراؤنڈ میدان میں، وہ آ کے ایجوکیشن کا انتظام کرتی ہیں، جیسے عیدی صاحب بھی وہ تو تھوڑا بہت ایجوکیشن کا کام بھی وہ کرتے تھے، اللہ ان کو وری کرے رحمت کرے، تو گریٹ مین۔ تو انڈسٹری آپ دیکھیں، اکنامکس، بیک بون آف اکنامکس دیٹ از انڈسٹری آج کل، کیونکہ انڈسٹری جو ہے وہ ہر چیز انڈسٹری۔ اب یہ جو فارمنگ ہے یہ بھی انڈسٹری، اس میں بھی آپ میکنائزڈ ہوگی، تو دوسری انڈسٹریز ہیں، تمام کو ڈیولپ کرنا ہے۔ رورل ڈیولپمنٹ، آپ کہتے ہیں جی رورل پاپولیشن بہت تکلیف میں، تو آپ کو رورل ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی تاکہ وہاں لوگوں کو آل فیسلٹیز شوڈ میڈ اویلیبل، تاکہ وہ دیہات چھوڑ کے شہر کی طرف نہ آئیں اور وہاں رش نہ ہو، تو لہٰذا وہ وہیں پہ ان کو سروسز اویلیبل ہوں، جاب وہاں ملتا ہو ان کو، وہاں انڈسٹری وہاں لگنی چاہیے، وہاں سڑکیں ہونی چاہیے، وہاں پانی ہونا چاہیے، وہاں بجلی ہونی چاہیے، وہاں ایجوکیشن کا نظام ہونا چاہیے۔ تمام چیزیں ملیں گی تو وہ شہر کیوں آگے اپنا گھر اپنا صدیوں سے جہاں رہتے ہیں اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے۔ اربن ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ہونی چاہیے، جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے تو اربن ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہوں گی جو ابھی میں گنا ہوں، آپ ایگریکلچر کو ڈیولپ نہیں کرتے، انڈسٹری کو ڈیولپ نہیں کرتے، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ نہیں کرتے، رورل اربن ڈیولپمنٹ نہیں کرتے، تمام چیزیں جو ہوں گی یہ آپ کو کدھر لے جائیں گی؟ آپ کی صحت کو برباد کر دیں گی۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں جیسے کہ جو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے، ادر فیکٹرز جو ہیں یہ مختلف لوگ، مختلف محکمے، مختلف ڈپارٹمنٹس مل کے کام کرتے ہیں۔ یہ پرائمری ہیلتھ کیئر میں پڑھیں گے، وہاں آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا، انٹر سیکٹورل اپروچ کہتے ہیں اس کو، یا تو یہ اپروچ بھی کہلاتی ہے، کوآرڈینیشن بھی کہلاتی ہے، ملٹی سیکٹورل بھی کہلاتی ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ دس از آل اباؤٹ ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ فار ٹوڈے۔ تو یہ جتنا بھی میں کوشش کی کہ اس کو ایزیسٹ بنایا جائے اور پیلیٹیبل، ڈائجسٹیبل، ابزاربیبل بنایا جائے، تو امید کافی ہے، اس میں کوئی ایسی ٹیکنیکل چیز زیادہ مشکل نہیں تھی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کو یو آر اوپن انویٹیشن، کمنٹس میں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی چیز اگر میرے سے رہ گئی ہے تو آپ سپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جی یہ رہ گئی، تاکہ اگلی ویڈیو میں جو رسپانسبلٹی فار ہیلتھ کی ہوگی
تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کی جو سپلیمنٹیشن ہے ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو ٹل دین خدا حافظ. تو اس کے بعد جو ہوگی وہ رسپانسبل فار ہیلتھ جو ہے وہ ویڈیو ہم ریکارڈ کریں گے اور اس کے اوپر ہوگی ہیلتھ کا رسپانسبل کون ہے. سو تھینک یو ویری مچ. تو شکریہ آپ کا بہت. تو سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.